अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी। मैं हैदर अली बिजरानी आज मुग़ल सल्तनत के ऊपर लेक्चर करूंगा। और जो मुग़ल सल्तनत का टाइम पीरियड है वो है 1526 से लेकर 1857 तक। जो इंडिया की हुकूमत थी वो मुगलिया सल्तनत के पास थी। तो इस लेक्चर को हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि इंडिया में मुस्लिम रूल कब इस्टेब्लिश हुआ। अब 1192 में एक जंग हुई थी जिसे कहा जाता है सेकंड बैटल ऑफ तरेन। तो सेकंड बैटल ऑफ तरेन हुई थी पृथ्वीराज चौहान के दरमियान और सुल्तान मोहम्मद गोरी के दरमियान। तो सेकंड बैटल ऑफ तरेन में पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त मिली और सुल्तान मोहम्मद गोरी ने वो जंग विन की थी। मतलब कि 1192 से लेकर 1857 तक जो इंडिया में हुकूमत थी वो मुस्लिम रूलर्स के पास थी। तो उस मुस्लिम रूल को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक दिल्ली सल्तनत में जिसका टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1526 तक, और 1526 के बाद इंडिया में मुगल रूल इस्टेब्लिश हुआ। और मुगल रूल का जो टाइम पीरियड है वो है 1526 से लेकर 1857 तक। तो दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज आती हैं, जैसे कि स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लास्ट में है लोधी डायनेस्टी। और लोधी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो है 1451 से लेकर 1526 तक। और लोधी डायनेस्टी के बाद जो इंडिया में रूल कायम हुआ वो हुआ मुगलिया सल्तनत का। अब देखें कि जो लोधी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो था इब्राहिम लोधी। तो उसके बाद क्या हुआ कि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने इंडिया के ऊपर हमला किया, या ये कहें कि लोधी डायनेस्टी के ऊपर हमला किया। और उस हमले में जिस जंग को कहा जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी वो हुई थी 21 अप्रैल 1526 में। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी को शिकस्त मिली, या ये कहें कि लोधी डायनेस्टी को इंडिया में शिकस्त मिली। तो मतलब कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद जो इंडिया में रूल कायम हुआ वो मुगलिया सल्तनत का रूल इंडिया में कायम हुआ। अगर इसे और आसान कर लें तो ये समझें कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद दिल्ली सल्तनत का रूल इंडिया से ख़त्म हुआ और मुगलिया सल्तनत का रूल इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ। और जो मुगल सल्तनत का जो फाउंडर रूलर था वो था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और बाबर वॉज द फाउंडर रूलर ऑफ मुगल्स। बाबर ही मुगलिया सल्तनत का फाउंडर रूलर था जिसने इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। और उस इब्राहिम लोधी को शिकस्त देने के बाद इंडिया में पहली मर्तबा मुगलिया रूल कायम किया, या मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी बाबर ने। और बाबर बॉर्न ऑन 14 फरवरी 1483। बाबर का जन्म हुआ था 1483 में एट फरगना, जिसे आज हम उज़्बेकिस्तान कहते हैं, वहाँ पे बाबर का जन्म हुआ था। और बाबर वाज तुर्क फ्रॉम फादर साइड एंड मंगोल फ्रॉम मदर साइड। तो बाबर मंगोल था मदर साइड से और तुर्क था फादर साइड से। मतलब कि मदर साइड से वो चंगेज खान के ट्राइब से वाबस्ता था और फादर साइड से वो तैमूर खान के ट्राइब से वाबस्ता था। और बाबर His father Umar Sheikh Mirza was the ruler of Fargana and died on 1494। जो बाबर का फादर था उमर शेख मिर्ज़ा वो भी फरगना का रूलर था जिसकी डेथ हुई 1494 में। तो उस वक्त जो बाबर की एज थी वो थी 11 ईयर। अब देखें कि बाबर का जन्म हुआ था 1483 में और 1494 में बाबर के फादर की डेथ हुई थी। सो आफ्टर हिज डेथ बाबर बिकम द रूलर ऑफ द फरगना एट द एज ऑफ 11 ईयर। तो 11 ईयर की ही एज में बाबर फरगना का रूलर बना। तो उसके बाद क्या हुआ कि बाबर फेस्ड एनिमिटीज ऑफ हिज रिलेटिव्स किंग्समैन एंड उज़्बुक्स अंडर शिबानी खान। जब बाबर रूलर बना फरगना का तो उसके बाद बाबर को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि बाबर के रिश्तेदार या इवन के किंग्समैन या उज़्बुक्स नहीं चाहते थे कि बाबर एक 11 ईयर का लड़का उनके ऊपर हुक्मरानी करे या फरगना का किंग बने, जिसकी वजह से बाबर को बहुत सी अर्ली डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा, या ऐसे समझ लें कि बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ कि इन 1496 अटैक एट समरकंद एंड डिफीटेड।
مگر تاریخ میں بابر وہ رولر ہے جو کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھنے والا تھا. تو کنگ بننے کے 2 سالوں کے بعد ہی بابر نے سمرقند کے اوپر حملہ کیا، مگر بابر اتنا پاورفل نہیں تھا کیونکہ بابر کے رشتہ دار بھی بابر کے خلاف تھے، ایون کہ جو بابر کے انکل تھے وہ بھی بابر کے خلاف تھے، اور جو ازبکس تھے وہ بھی بابر کے خلاف تھے، جس بات کی وجہ سے بابر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا سمرقند میں ان 1496 میں. تو اس شکست کے 1 سال کے بعد پھر بابر نے سمرقند کے اوپر حملہ کیا، مگر پھر 1497 میں بابر کامیاب ہوا اور سمرقند کو کیپچر کر لیا، سمرقند کو حاصل کر لیا. تو جب 1497 میں بابر سمرقند میں تھا تو بابر کو معلوم ہوا کہ فرگنہ کے لوگ بابر کے خلاف ہو گئے ہیں اور بابر کی حکومت کو یا بابر کے رول کو ان لوگوں نے ماننے سے انکار کیا ہے. تو پھر سمرقند سے جیسے ہی بابر فرگنہ پہنچا 1497 میں، تو بابر کو معلوم ہوا کہ سمرقند کے لوگ بھی بابر کے خلاف ہو گئے ہیں اور بابر کے رول کو ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر لیا. مطلب کہ بابر سے فرگنہ کی حکومت بھی بابر کے ہاتھ سے نکل گئی اور سمرقند کی حکومت بھی بابر کے ہاتھ سے نکل گئی. In 1498 captured فرگنہ but lost in 1500. تو 1498 میں سمرقند سے واپس آنے کے بعد بابر نے فرگنہ کے اوپر حملہ کیا اور پھر وہاں پہ اپنی گورنمنٹ بنا لی، مگر 1500 میں پھر فرگنہ کی حکومت بابر کے ہاتھ سے نکل گئی. In 1501 captured سمرقند and lost it in a few months. 1501 میں اس نے سمرقند کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی، حاصل کر لی، کیپچر کر لی سمرقند کی حکومت کو، مگر کچھ ہی ٹائم پیریڈ کے بعد سمرقند کی حکومت اس کے ہاتھ سے نکل گئی. 1502 سے لے کر 1504 تک تاریخ میں کہا جاتا ہے بابر کو کنگ وداؤٹ ٹیرٹری یا کنگ وداؤٹ امپائر، کیونکہ تاریخ میں بہت سی جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ جب بابر سمرقند میں تھا، جب فرگنہ پہنچا تو فرگنہ کی حکومت بھی بابر کے ہاتھ سے نکل گئی اور سمرقند کے لوگ بھی بابر کے ہاتھ سے نکل گئے، یا سمرقند میں جو بابر نے رول اسٹیبلش کیا تھا وہ رول ختم ہوا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ تاریخ کا وہ بادشاہ جس کے پاس کوئی ریاست نہیں تھی، کنگ وداؤٹ ٹیرٹری، نہیں وہ سمرقند کا رولر رہا نہیں وہ فرگنہ کا رولر رہا 1502 میں سے لے کر 1504 تک. سو ان 1504 ہی اکیوپائڈ کابل، تو اس نے کابل کو اکیوپائی کر لیا، کابل میں اپنی گورنمنٹ بنا لی، اینڈ ازیومڈ دا ٹائٹل آف بادشاہ، اور اپنے لیے جو ورڈ منتخب کیا وہ تھا بادشاہ، کیونکہ پہلے جو کنگ ہوتے تھے وہ خود کو سلطان کہلاتے تھے، مگر بابر ہی وہ تاریخ کا رولر تھا جس نے اپنے لیے ورڈ جو منتخب کیا وہ تھا بادشاہ. In 1513 he occupied Samarkand, then was defeated by Shabaini Khan. 1513 میں بابر نے پھر سمرقند کے اوپر حملہ کیا، مگر 1513 میں بابر کو پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا. اب جب 1513 میں بابر کو پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا تو بابر نے سوچا کہ بھائی صرف میں سمرقند اور فرگنہ کے پیچھے ہی گھوم رہا ہوں، نہیں کہ سمرقند کی گورنمنٹ مجھے مل رہی ہے، نہیں کہ فرگنہ کی حکومت مجھے مل رہی ہے. تو اس لیے بابر نے سوچا کہ اب مجھے سمرقند اور فرگنہ کو چھوڑ کر مجھے انڈیا کے اوپر اپنی لک کو آزمانا ہوگا یا لک کو ٹرائی کرنا ہوگا. اس کے بعد کیا ہوا کہ he made 5 expeditions in India from 1519 to 1526. تو اس نے انڈیا کے اوپر حملے کیے 1519 سے لے کر 1526 تک. انڈیا کے اوپر 4 حملے کیے، جن 4 ہی حملوں میں بابر فیل گیا. اس کے بعد بابر نے 5th نمبر اٹیک کیا انڈیا کے اوپر، جسے تاریخ میں کہا جاتا ہے فرسٹ بیٹل آف پانی پت. تو فرسٹ بیٹل آف پانی پت میں ہی انڈیا میں بابر نے مغلیہ سلطنت کا رول اسٹیبلش کیا اور لودھی ڈائناسٹی کو شکست دی. تو اس جب فرسٹ بیٹل آف پانی پت کے بعد جب بابر نے اپنی بایوگرافی لکھی تھی، بابر نامہ لکھا تھا، تو اس میں بابر نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ دولت خان لودھی اور امین خان نے بابر کو سپورٹ کیا تھا مغل رول انڈیا میں اسٹیبلش کرنے کے لیے، کیونکہ جو دولت خان لودھی تھا وہ ابراہیم لودھی سے ناخوش تھا. تو اس لیے دولت خان لودھی نے بابر کو کہا کہ بھائی آپ یہاں پہ انڈیا میں آؤ اور ہم آپ کی مدد کریں گے. تو یہ بابر نے اپنے بایوگرافی میں بابر نامہ میں اس بات کا اعتراف کیا ہے. تو 1526 میں فرسٹ بیٹل آف پانی پت کے بعد انڈیا میں مغلیہ سلطنت کا رول قائم ہوا،
مگر اس رول کو قائم کرنے کے بعد بابر آرام اور چین سے نہیں بیٹھا، کیونکہ 1527 میں بابر نے پھر ایک جنگ لڑی، بیٹل آف خانوا اگینسٹ رانا سنگا، کیونکہ رانا سنگا مغلیہ سلطنت کی حکومت کو نہیں مان رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی بابر یا مغلیہ سلطنت تو یہاں پہ فارینر ہیں، ہم ان کی حکومت کو کیوں مانیں۔ تو 1527 میں بابر نے رانا سنگا کو ڈیفیٹ کیا، رانا سنگا کو شکست دی۔ اس کے بعد پھر بھی بابر چین سے نہیں بیٹھا، کیونکہ 1528 میں بابر نے پھر ایک جنگ لڑی، بیٹل آف چندیری اگینسٹ میدینی رائے، اور میدینی رائے کو شکست دی۔ اور اس کے بعد 1529 میں بابر نے پھر ایک جنگ لڑی جو تھی بیٹل آف جاگڑا اگینسٹ محمود لودھی۔ اب محمود لودھی ابراہیم لودھی کا انکل تھا، اور محمود لودھی کی یہی کوشش تھی کہ انڈیا سے مغلیہ رول کو ختم کیا جائے اور پھر لودھی ڈائنسٹی یا لودھی رول انڈیا میں اسٹیبلش کیا جائے، مگر 1529 میں بابر نے محمود لودھی کو بھی شکست دی۔ تو اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ 1526 میں جب مغل رول تو بابر نے انڈیا میں قائم کیا، اسٹیبلش کیا، مگر مغل رول کو پاورفل نہیں بنا سکا، کیونکہ 1526 میں بھی جنگ لڑی بابر نے، 1527 میں بھی جنگ لڑی، 1528 میں بھی بابر نے جنگ لڑی، اور 1529 میں بھی بابر نے جنگ لڑی، اور 1530 میں بابر کی ڈیتھ ہوئی۔ مطلب کہ بابر کو اتنا ٹائم ملا ہی نہیں کہ مغلیہ سلطنت کی ایڈمنسٹریشن کو پاورفل کیا جائے۔ اور بابر کو تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ ہی واز نون ایز قلندرز، ہی گیو 32 کروڑ آف تنخواہ ٹو دا سولجرز آفٹر پانی پت۔ جب پانی پت کی جنگ ہوئی اور جنگ کے بعد جب مغل رول اسٹیبلش ہوا انڈیا میں، تو بابر نے 32 کروڑ تنخواہ ان سولجرز کو دے دیے جو بابر کے لیے جنگ لڑ رہے تھے، تو اس لیے بابر کو تاریخ میں قلندر بھی کہا جاتا ہے۔ اور بابر نے اپنی بایوگرافی لکھی ہے جسے کہا جاتا ہے تذکِ بابری بایوگرافی اور بابر نامہ، جو پہلے ترکش میں لکھا گیا تھا، اس کے بعد مختلف لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے، جیسے کہ پرشین اور بہت سی لینگویجز میں۔ تو اس بابر نامہ میں اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ مغل رول بنانے میں دولت خان لودھی نے اور امین خان نے بابر کی بہت مدد کی تھی۔ اور یہ سوال بہت سے کمپیٹیٹیو ایگزام میں پوچھا بھی جاتا ہے کہ بھائی بابر کہاں پہ بریڈ ہے، تو بابر بریڈ ہے باغ بابر کابل میں۔ تو بابر کی ڈیتھ کے بعد جو مغلیہ سلطنت کا جو کنگ بنا وہ تھا نصیر الدین محمد ہمایوں، جو بابر کا بیٹا تھا۔ وہ 1530 میں کنگ بنا، 1530 سے لے کر 1540 تک ہمایوں انڈیا میں مغلیہ سلطنت کا کنگ تھا۔ پھر 1540 میں شیر شاہ سوری نے انڈیا کے اوپر حملہ کیا، جس میں ہمایوں کو شکست ملی، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ 40 سے لے کر 1555 تک ان 15 سالوں میں کنٹینیو ہمایوں نے کوشش کی کہ انڈیا میں پھر مغلیہ سلطنت قائم کی جائے یا مغل رول کو اسٹیبلش کیا جائے۔ تو فائنلی 1555 میں انڈیا میں ہمایوں نے پھر اپنی گورنمنٹ قائم کی۔ اب دیکھیں کہ مغل سلطنت واز ان اٹر کنڈیشن بیکاز آف ارلی بابر ڈیتھ اینڈ سور ڈینسٹی۔ اب جب ہمایوں جب رولر بنا تو اس وقت مغلیہ سلطنت کی ایڈمنسٹریشن اتنی پاورفل نہیں تھی۔ اس کے بہت سے ریزن ہیں۔ ایک ریزن تو یہ ہے کہ بابر کی ارلی ڈیتھ ہوئی، جیسے ہی 1526 میں جیسے میں نے آپ کو بتا دیا بابر نے مغل رول اسٹیبلش کیا، تو اس کے بعد 1527 میں اس کو بیٹل آف خانوا لڑنی پڑی، 1528 میں اسے جنگ لڑنی پڑی، 1529 میں محمود لودھی کے خلاف سے جنگ لڑنی پڑی، اور 1530 میں بابر کی ڈیتھ ہو گئی۔ مطلب کہ بابر نے مغلیہ سلطنت کی ایڈمنسٹریشن کو پاورفل نہیں بنا سکا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی یہ بھی ریزن تھا کہ سور ڈائنسٹی، جو شیر شاہ سوری کی ڈائنسٹی تھی، وہ بھی کنٹینیو یہ کوشش کر رہی تھی کہ انڈیا میں مغلیہ حکومت کو ختم کیا جائے اور سور ڈائنسٹی کی بنیاد رکھی جائے۔ تو اس لیے بابر کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور تاریخ میں لین پول نے کہا ہے کہ ہمایوں ٹریمبلڈ تھرو آؤٹ دا لائف اینڈ ٹریمبلڈ آؤٹ آف اٹ۔ لین پول نے کہا ہے کہ ہمایوں ساری زندگی لڑکھڑاتا رہا، اور اس کی موت بھی لڑکھڑانے میں ہوئی، کیونکہ جب اس کی موت ہوئی تھی وہ لائبریری کی سیڑھیوں سے اتر رہا تھا، تو اس سیڑھیوں سے اترتے وقت وہ گرا تھا اور وہاں پہ ہی اس کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اور بابر کو جو ارلی ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑا ان میں سے پہلی یہ تھی کہ وین ہی بیکم دا رولر دلی واز ان اٹر کنڈیشن
جب رولر بنا تو اس وقت مغلیہ سلطنت اتنی پاورفل نہیں تھی دلی میں. یہ بھی ایک بڑا پوائنٹ تھا یا ایک بڑی ڈیفیکلٹی تھی ہمایوں کے آگے. اور رولر آف ملوا اینڈ گجرات واز آلسو اپوننٹ آف مغل. جو ملوا اور گجرات کے رولر تھے وہ بھی مغلیہ سلطنت کے خلاف تھے اور وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ انڈیا میں مغل رول قائم رہے. اور شیر شاہ سوری واز ہز اینیمی. اب شیر شاہ سوری بھی مغلیہ سلطنت کے خلاف تھا اور وہ بھی یہی کوشش کر رہا تھا کہ انڈیا میں سور ڈائناسٹی کا رول اسٹیبلش کیا جائے اور مغل رول کو ختم کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمایوں آرمی واز ہیٹروجینیس ان نیچر کنسسٹنگ آف ازبکس افغان ترک اینڈ پرشین. جو ہمایوں کی آرمی تھی وہ بھی اتنی ایسے سمجھ لیں کہ قابل اعتبار نہیں تھی کیونکہ اس کی آرمی میں ازبکس بھی تھے افغان بھی تھے ترک بھی تھے اور پرشین بھی تھے. اور ہمایوں ہیڈ 3 برادرز اینڈ ہی ڈسٹریبیوٹیڈ کنگڈم امنگ دیم. ہمایوں کو 3 بھائی تھے, ایک کامران, عسکری اور ہندل. ہمایوں نے جو کامران کو جو ایریاز دیے تھے وہ کابل اور قندھار کے ایریاز کامران کو دیے, سنبل کے ایریاز عسکری کو دیے اور میوات کے جو ایریاز تھے وہ دیے ہندل کو. اس کے بعد کیا ہوا کہ ان 1540 شیر شاہ سوری ڈیفیٹڈ ہمایوں ان بیٹل آف کنوج. جب 1540 میں جنگ ہو رہی تھی بیٹل آف کنوج تو اس وقت ہمایوں نے کہا کامران کو, عسکری کو اور ہندل کو کہ بھائی آپ میری مدد کرو تو ہم سارے مل کر شیر شاہ سوری سے یہ بیٹل آف کنوج لڑیں. تو اس وقت کامران نے کہا کہ بھائی ہم آپ کی مدد نہیں کریں گے کیونکہ میں تو یہی چاہتا تھا کہ انڈیا میں مغلیہ سلطنت کا میں ہی رولر بنوں, مگر تم نے تو مجھے کابل اور قندھار کے ایریا دے دیے تو اس لیے میں آپ کی اس بیٹل آف کنوج میں مدد نہیں کروں گا. تو عسکری نے بھی مدد کرنے سے انکار کیا اور ایون کہ ہندل نے بھی مدد کرنے سے انکار کیا. تو اس کے بعد بیٹل آف کنوج میں ہمایوں کو شکست ملی. شکست ملنے کے بعد بابر جا کر لاہور پہنچا اور لاہور میں اپنے رشتہ داروں کو کہا کہ بھائی میری مدد کرو کہ میں شیر شاہ سوری کے خلاف جنگ لڑوں, مگر وہاں پہ بھی لاہور میں بھی ان کے رشتہ داروں نے ہمایوں کی مدد نہیں کی. تو اس کے بعد بابر جا کر پہنچا سندھ میں اور 1542 میں ہمایوں کو اکبر پیدا ہوا ہمایوں کے پاس. اور اس کے بعد ہمایوں گیا پرشیا. شاہ آف پرشیا ہیلپڈ ہم. تو اس کے بعد ہمایوں گیا پرشیا. تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ جب بابر نے انڈیا میں مغل رول اسٹیبلش کیا تھا تو اس وقت بھی شاہ آف پرشیا نے بابر کی مدد کی تھی. تو اس کے بعد ہمایوں بھی گیا شاہ آف پرشیا کے پاس کہ بھائی آپ میری مدد کرو, میں پھر انڈیا میں مغل رول کو قائم کرنا چاہتا ہوں یا مغل رول کی حکومت کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں. تو اس کے بعد شاہ آف پرشیا نے ہمایوں کی مدد کی اور ہمایوں نے سب سے پہلے 1545 میں اکیوپائیڈ کابل اینڈ قندھار. تو سب سے پہلے ہمایوں نے کابل اور قندھار کے اوپر حملہ کیا کیونکہ کابل اور قندھار کے جو ایریاز تھے وہ کامران کے پاس تھے اور کامران نے بیٹل آف کنوج میں ہمایوں کا ساتھ نہیں دیا تھا. تو اس لیے ہمایوں نے سب سے پہلے کابل اور قندھار کے ایریاز کو اکیوپائی کیا. تو اس کے بعد 15 ایئر کے بعد 1555 میں ری اکیوپائیڈ سب کانٹیننٹ. تو 15 سالوں کے بعد ہمایوں نے پھر مغلیہ سلطنت کا رول انڈیا میں اسٹیبلش کیا, قائم کیا. اور ہمایوں کے اوپر ایک بایوگرافی ہمایوں کی لکھی گئی ہے جسے کہا جاتا ہے ہمایوں نامہ بائی ہز سسٹر گل بدن بیگم. تو گل بدن بیگم جو ہمایوں کی سسٹر تھی اس نے ہمایوں کے اوپر بایوگرافی لکھی ہے جسے ہمایوں نامہ بھی کہا جاتا ہے. تو 1555 میں 56 میں جب ہمایوں کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد جو رولر بنا مغلیہ سلطنت کا انڈیا میں وہ اس کا بیٹا جلال الدین محمد اکبر بنا. اب جلال الدین محمد اکبر کا جو جنم ہوا تھا وہ ہوا تھا 15 اکتوبر 1542 کو اور ہی بیکم دا کنگ ایٹ دا ایج آف 14 ایئرس. اب جب اکبر رولر بنا تو اس وقت اکبر کی جو ایج تھی وہ تھی 14 ایئر ان 1556 میں. اور اس وقت بھی اسٹیٹ اتنی پاورفل نہیں تھی, مطلب کہ مغلیہ سلطنت اس وقت بھی پاورفل نہیں تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہیمو واز اکیوپائنگ دلی اینڈ آگرہ. اب ہیمو ایک بڑا خطرہ تھا مغلیہ سلطنت کے لیے اور دلی کے ایریاز اور آگرہ کے جو ایریاز تھے اس کے اوپر ہیمو کا کنٹرول تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ بنگال, ملوا, گجرات, سندھ, بلوچستان, کشمیر, دکن ور انڈیپینڈنٹ. اور جو یہ ایریا تھے وہ انڈیپینڈنٹ تھے, مطلب کہ ان کے اوپر کسی کی بھی حکمرانی نہیں تھی. تو مطلب پہلے تو
بابر نے مغلیہ سلطنت کا بنیاد رکھا یا رول قائم کیا انڈیا میں، مگر بابر کی ارلی ڈیتھ کی وجہ سے ہمایوں اس رول کو نہیں چلا سکا، جس کے بعد بیٹل آف کنوج میں ہمایوں کو شکست ملی اور ہمایوں کنٹینیو 15 ایئر تک کوشش کرتا رہا کہ پھر مغل رول انڈیا میں اسٹیبلش کیا جائے۔ پھر 1555 میں ہمایوں نے مغل رول انڈیا میں اسٹیبلش کیا تو اس کے ایک سال کے بعد ہمایوں کی ڈیتھ ہوئی، مطلب کہ ہمایوں پھر مغل رول کی ایڈمنسٹریشن کو پاورفل نہیں بنا سکا کہ ہمایوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو جب اکبر رولر بنا تو اس وقت بھی مغلیہ سلطنت کی ایڈمنسٹریشن اتنی پاورفل نہیں تھی۔ اور بیرام خان ڈیفیٹڈ ہیمو ان سیکنڈ بیٹل آف پانی پت آن 5 نومبر 1556۔ اب یہ ایک بڑا مزیدار پوائنٹ ہے۔ اب جب فرسٹ بیٹل آف پانی پت ہوئی تھی اس میں مغلیہ رول قائم ہوا تھا انڈیا میں، اور جو سیکنڈ بیٹل آف پانی پت ہوئی، سیکنڈ بیٹل آف پانی پت میں جو مغلیہ سلطنت کا بڑا دشمن تھا ہیمو، اس کو شکست ملی، اور ایسے سمجھ لیں کہ سیکنڈ بیٹل آف پانی پت کے بعد مغلیہ سلطنت اور زیادہ پاورفل بن گئی انڈیا میں۔ آفٹر دیٹ اکبر ڈیفیٹڈ سور ہو کلیمنگ اوور تھرون۔ تو ہیمو کے بعد جو سور ڈائناسٹی کے جو شیرشاہ سوری کے جو بیٹے تھے وہ کلیم کر رہے تھے کہ ہم پھر مغلیہ سلطنت کو ختم کریں اور پھر سور ڈائناسٹی کا رول انڈیا میں اسٹیبلش کریں، تو اکبر نے ان کو شکست دی۔ ایسے سمجھ لیں کہ اکبر نے اپنے بہت سی اینیمیز کو ختم کر دیا اور اکبر پاورفل بنتا گیا۔ اپ ٹو 1560 ہی گیٹ ریڈ آف آل اینیمیز۔ 1560 تک اس کے جو بھی دشمن تھے انڈیا میں وہ سارے ختم ہو گئے اور اکبر زیادہ سے زیادہ پاورفل بنتا گیا۔ So in 1560 to 1562, Akbar was under the influence of his stepmother Maham Anga and her son Adam Khan۔ اب 1560 سے لے کر 1562 تک اکبر زیادہ سے زیادہ جو اس کی اسٹیپ مدر تھی مہام انگا اور جو اس کا بیٹا تھا آدم خان اس کے انڈر میں کام کر رہا تھا، مطلب کہ ان کا بڑا انفلوئنس تھا اکبر کے اوپر۔ تو اس گورنمنٹ کو تاریخ میں کہا جاتا ہے پیٹی کوٹ گورنمنٹ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہی فیسڈ آل دا پرابلمس۔ اب تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ اکبر واز دا ریئل فاؤنڈر آف مغلیہ سلطنت، کیونکہ اس نے بہت سے پرابلمس کو فیس کیا، بڑا ہی فیسینیٹڈ رولر تھا انڈیا کا، نون ایز دا ریئل فاؤنڈر آف مغل ڈائناسٹی ان انڈیا۔ اسے مغل ڈائناسٹی کا انڈیا میں ریئل فاؤنڈر کہتے ہیں، کیونکہ جب بابر نے انڈیا کے اوپر حکومت کی تھی یا مغل رول کو اسٹیبلش کیا تھا تو اس کے بعد بابر نے مغلیہ سلطنت کی ایڈمنسٹریشن کو حد سے زیادہ بابر پاورفل نہیں بنا سکا تھا، مگر اکبر وہ رولر تھا جس نے مغلیہ سلطنت کی ایڈمنسٹریشن کو حد سے زیادہ مضبوط کیا، پاورفل کیا۔ ہی انٹروڈیوسڈ راجپوت پالیسی اینڈ ریلیجیس پالیسی۔ اکبر نے راجپوت پالیسی بھی دی اور اس کے ساتھ ساتھ ریلیجیس پالیسی بھی دی اور صلح کل۔ اب دیکھیں اکبر یہی چاہتا تھا کہ انڈیا کے اندر جو بھی ٹرائب کے لوگ رہ رہے ہیں یا جو بھی ریلیجنس کے بندے رہ رہے ہیں ان سب کے درمیان صلح کل کیا جائے۔ ایون تو اس صلح کل کے آئیڈیاز کی وجہ سے جو ہولی سیلیبریشن تھی وہ اسٹیٹ کے طرف سے کروائی جاتی تھی، مطلب کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہولی سیلیبریشن کروائی جاتی تھی، اور بہت جو فیسٹیول ہوتے تھے، جو مختلف ریلیجنس کے فیسٹیول ہوتے تھے وہ بھی اسٹیٹ کی یا گورنمنٹ کی طرف سے کروائی جاتے تھے، کیونکہ اکبر صلح کل کے آئیڈیا کو اڈاپٹ کر رہا تھا۔ سو ان 1562 ہی میرڈ جودھا بائی اوور دا ریکویسٹ آف راجہ بہاری مل۔ 1562 میں اکبر نے جودھا بائی سے میرج کی، شادی کی، کیونکہ راجہ بہاری مل نے اکبر کو ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں۔ سو ان 1571 اکبر اسٹارٹیڈ اے نیو کیپٹل ایٹ فتح پور سکری۔ تو 1571 میں اس وقت جو کیپٹل تھا انڈیا کا وہ تھا نیو دلی تھا، تو اس وقت ایک نیو کیپٹل بنایا فتح پور سکری میں اکبر نے۔ ان 1575 اکبر اسٹیبلشڈ عبادت خانہ فار ریلیجیس ڈسکشن۔ تو جو نیو کیپٹل بنایا فتح پور سکری میں وہاں پہ عبادت خانہ بنایا گیا اکبر کی طرف سے، اور عبادت خانے کا جو مین ریزن تھا وہ یہی تھا کہ اکبر وہاں پہ ریلیجیس ڈسکشن سننا چاہتا تھا مختلف ریلیجنس کے لوگوں کی، جیسے کہ اکبر نے صلح کل کا فارمولا اڈاپٹ کیا تھا
مطلب کہ انڈیا کے اندر جو بھی ریلیجن رہ رہے ہیں یا جو بھی کمیونٹیز رہ رہی ہیں وہ آپس میں صلح کر لیں، اور اس لیے اس نے عبادت خانہ بنایا، اور عبادت خانہ میں مختلف ریلیجنز کے لوگ آتے تھے اور وہ اپنے ریلیجن کے بارے میں سب کو بتاتے تھے، جس بات کی وجہ سے مختلف ریلیجنز کے لوگوں کے بارے میں علم ہوتا تھا، معلوم ہوتا تھا اور نالج ملتی تھی۔ ان 1582 ہی انٹروڈیوسڈ دین الہی، 1582 میں اکبر نے دین الہی انٹروڈیوس کی، اور ان 1576 ہی ڈیفیٹیڈ رانا پرتاپ۔ تو 1576 میں ایک بابر نے جنگ لڑی تھی جسے تاریخ میں کہا جاتا ہے بیٹل آف ہلدی گتی، جو رانا پرتاپ کے خلاف تھی، اور رانا پرتاپ کو اس 1576 میں شکست ملی، اور ہی بلٹ آگرہ فورٹ، لاہور فورٹ اور ہمایوں فورٹ۔ اور بابر نے جو آگرہ فورٹ بھی اکبر نے بنایا، لاہور فورٹ بھی اکبر نے بنایا تھا، اور ہمایوں فورٹ بھی اکبر نے ہی بنایا تھا۔ اور اکبر بریڈ ایٹ آگرہ، اب یہ بھی بہت سے کمپیٹیٹو میں ایگزامز میں پوچھا جاتا ہے کہ بھائی بابر کہاں پہ بریڈ ہے، تو بابر بریڈ ہے آگرہ میں۔ تو بابر کے بعد جو مغلیہ سلطنت کا رولر بنا وہ بنا جہانگیر، جسے کہا جاتا ہے نور الدین محمد خان سلیم، بیکم دا رولر ان 1605 to 1627 تک۔ تو جہانگیر نے کوئی اتنے ریفارمز نہیں لائے انڈیا میں، ہی از نون فار دا جسٹس، ایسے جسٹس کی وجہ سے انڈیا میں بہت یاد کیا جاتا ہے۔ ہی میرڈ نور جہان ان 1611 اینڈ ڈسپیڈ ہر پکچرس آن کوئن۔ تو نور جہان سے میرج کی تھی، شادی کی تھی جہانگیر نے 1611 میں، اور جو سکے ہوتے تھے مغلیہ سلطنت کے اس کے اوپر بھی نور جہان کی تصویر لگائی تھی جہانگیر نے۔ اور ایسٹ انڈیا کمپنی جو آئی انڈیا میں وہ آئی 1600 میں۔ تو اس وقت جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو مین ریزن تھا وہ یہی تھا کہ ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم آپ کے لیے آئے ہیں، یہاں پہ انڈیا میں ٹریڈ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور اس کے بعد تھامس رائے وزٹڈ انڈیا ان 1616۔ تو تھامس رائے نے انڈیا کو وزٹ کیا 1616 میں، اور تھامس رائے اور جہانگیر کی حد سے زیادہ بنتی تھی، اور ایسے سمجھ لیں کہ جہانگیر اور تھامس رائے آپس میں دوست بن گئے۔ اور یہ تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ یہ جہانگیر کی سب سے بڑی مسٹیک تھی کہ ان لوگوں نے جہانگیر نے برٹش کو یا ایسٹ انڈیا کمپنی کو حد سے زیادہ ایسے سمجھ لیں کہ فری ہینڈ چھوڑ دیا انڈیا میں، اور کہا کہ آپ جہاں پہ چاہیں ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے تاریخ میں کہ جہانگیر کی یہ سب سے بڑی مسٹیک تھی، جس بات کی وجہ سے 1857 میں ایسٹ انڈیا کمپنی میں مغل رول کو بالکل ہی ختم کر دیا اور اپنی گورنمنٹ بنا لی۔ اور جہانگیر از بریڈ ان لاہور۔ تو جہانگیر کے بعد جو رولر بنا وہ بنا شاہ جہان، جس کا کمپلیٹ نیم ہے مرزا شہاب الدین بیگ محمد خان خرم، اور جسے کہا جاتا ہے شاہ جہان۔ شاہ جہان بیکم دا رولر ان 1628 سے لے کر 1658 تک جو رولر تھا انڈیا کا مغلیہ سلطنت کا وہ تھا شاہ جہان، اور ہی واز نون ایز دا کنگ آف بلڈرز۔ اب اسے کنگ آف بلڈر کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے تاج محل بھی شاہ جہان نے بنایا تھا، شالیمار گارڈن بھی شاہ جہان نے بنایا، اور شاہ جہان ماسک جو سندھ ٹھٹھا میں ہے وہ بھی شاہ جہان نے بنائی، اور لال قلعہ جو دلی میں ہے وہ بھی شاہ جہان نے بنایا، اور ایون کہ شالیمار گارڈن بنائے لاہور میں، دلی میں اور کشمیر میں۔ تو اس لیے شاہ جہان کو کہا جاتا ہے کنگ آف بلڈرز۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گولڈن ٹائم پیریڈ، اس جو شاہ جہان کا ٹائم پیریڈ ہے اسے تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا گولڈن ٹائم پیریڈ تھا، کیونکہ شاہ جہان بڑا جسٹس پہ بلیو رکھنے والا بندہ تھا۔ اور ہی میرڈ ارجمند بانو بیگم، جسے ممتاز محل بھی کہا جاتا تھا، ان 1612 میں، بٹ شی ڈائیڈ ان 1613۔ 1613 میں جو اس کی وائف تھی ممتاز محل، اس کی ڈیتھ ہوئی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ شاہ جہان نے اس ممتاز بیگم کے لیے وہ تاج محل بنایا۔ ان 1657 ریومرز آف کنگ ڈیتھ، 1657 میں جب شاہ جہان دلی میں تھا تو یہ ایک افواہ اٹھی کہ شاہ جہان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو شاہ جہان کے بیٹے تھے 4، سب سے جو بڑا بیٹا تھا وہ تھا دارا، اس کے بعد مراد، اس کے بعد شجاع، اور بعد میں اورنگزیب۔ جب یہ افواہ اٹھی تو اس وقت جو دارا تھا، دارا حد سے زیادہ کلوز ہوتا تھا شاہ جہان کے ساتھ،
تو سب لوگوں نے یہی سمجھا کہ آج کے بعد مغلیہ سلطنت کا یا انڈیا کا جو کنگ بنے گا وہ دارا بنے گا، تو اس لیے دارا نے خود کو کہا کہ بھائی آج کے بعد مغلیہ سلطنت کا میں ہی کنگ ہوں۔ مراد نے بھی کہا کہ بھائی مغلیہ سلطنت کا میں ہی کنگ ہوں، اور ایون کے شجاع نے بھی یہی کہا کہ بھائی آج کے بعد مغلیہ سلطنت کا میں ہی کنگ ہوں، اور ایون کے اورنگزیب نے بھی یہی کہا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اورنگزیب اور مراد آپس میں مل گئے، کیونکہ اورنگزیب نے مراد کو کہا کہ ہم دونوں مل کر دارا اور شجاع کے ساتھ لڑیں گے۔ اس کے بعد اورنگزیب نے مراد کو کہا کہ کچھ ایریاز جیسے کہ سندھ کے، بلوچستان کے یہ ایریاز، ایون کہ کشمیر کے ایریاز میں آپ کو دے دوں گا، اور اوورآل جو انڈیا کے اوپر حکمرانی کروں گا، اورنگزیب نے کہا وہ میں کروں گا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ دارا اور شجاع کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں شجاع کو شکست ملی۔ بعد میں اورنگزیب نے اور مراد نے مل کر دارا کے ساتھ جنگ کی، جس میں دارا نے اپنے ملٹری جنرل کو جسونت سنگھ کو بھیجا تھا، جس میں جسونت سنگھ کو شکست ملی۔ اس جنگ کے بعد پھر دارا نے جنگ کا اعلان کیا، پھر اورنگزیب اور مراد دونوں مل کر انہوں نے دارا کے ساتھ جنگ کی اور دارا کو شکست دی، اور شکست دینے کے بعد دارا کو قتل کر دیا گیا۔ ایون کہ دارا کا جو بیٹا تھا اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ جب دارا بھی قتل ہو گیا، شجاع کو بھی قتل کر دیا گیا، تو اس کے بعد مراد اور اورنگزیب بچے۔ تو اس وقت مراد نے کہا کہ بھائی اب کشمیر کے، سندھ کے اور بلوچستان کے ایریاز مجھے دے دو، کیونکہ ہم نے ایگریمنٹ بھی یہی کیا تھا۔ تو اورنگزیب نے بعد میں مراد کو بھی اریسٹ کروا لیا، قید کروا لیا، اور جو لاسٹ میں بچا وہ بچا اورنگزیب عالمگیر۔ تو اورنگزیب عالمگیر ہی اس سب کو ختم کرنے کے بعد انڈیا کا یا مغل سلطنت کا کنگ بنا انڈیا میں۔ اور جو اورنگزیب عالمگیر کا جو کمپلیٹ نیم ہے وہ ہے محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر، جو رولر بنا 1658 میں۔ 1658 سے لے کر 1707 تک جو انڈیا کا رولر تھا وہ تھا اورنگزیب عالمگیر۔ اچھا، تو اورنگزیب عالمگیر رولر بننے کے بعد اورنگزیب نے بہت سی پالیسیز دی، جیسے کہ ریلیجیس پالیسیز دی، اور اس کے ساتھ ساتھ امپوز جزیہ اوور ہندوز کے اوپر اس نے جزیہ امپوز کیا۔ اور جو اورنگزیب عالمگیر جو بریڈ ہیں وہ ہے خلد آباد انڈیا میں۔ اچھا، جب اورنگزیب عالمگیر جب کنگ بنا انڈیا کا، تو کنگ بننے کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے یہ پالیسیز دی یا انڈیا میں ریفارمز لائی۔ تو اورنگزیب عالمگیر کی جب 1707 میں ڈیتھ ہوئی، تو یہ سمجھ لیں کہ 1707 میں جب اورنگزیب کی ڈیتھ ہوئی تو اس سے مغلیہ سلطنت کا زوال آ چکا تھا، یا ڈکلائن آف مغل سلطنت ہیڈ بین اسٹارٹیڈ آفٹر اورنگزیب عالمگیر ڈیتھ۔ تو اورنگزیب عالمگیر کی ڈیتھ کے بعد مغلیہ سلطنت کا زوال اسٹارٹ ہو گیا، کیونکہ اورنگزیب کے بعد جو کنگ بنا وہ بنا محمد اعظم شاہ 1707 میں، اور اس ہی سال میں وہ کنگ شپ سے اتر گیا۔ اس کے بعد بہادر شاہ بنا 1707 سے لے کر 1712 تک، صرف 4 یا 5 سالوں کے لیے۔ پھر جہاندر شاہ جو 1 سال کے لیے کنگ بنا۔ تو دیکھ لیں، جو پہلے 6 رولر تھے مغلیہ سلطنت کے، ان کا ٹائم پیریڈ ٹوٹل ہے 181 ایئر، مطلب کہ 1526 تک 1707 تک جو مغلیہ سلطنت کے رولر تھے وہ 6 رولر چینج ہوئے۔ تو 1707 سے لے کر 1719 تک ان 12 سالوں میں بھی 6 رولر چینج ہوئے۔ یہاں پہ 181 ایئرس میں 6 رولر چینج ہوئے ہیں، اور یہاں پہ 12 ایئرس میں 6 رولر چینج ہوئے ہیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مغلیہ سلطنت کا زوال آ چکا تھا۔ تو اس کے بعد محمد شاہ رنگیلا نے کچھ مغلیہ سلطنت کو کچھ ایسے سمجھ لیں کہ سپورٹ کیا، جو کنگ بنا تھا، جس کا ٹائم پیریڈ تھا 1719 سے لے کر 1748 تک۔ تو اس کے بعد نادر شاہ نے حملہ کیا 1739 میں، اس وقت محمد شاہ رنگیلا انڈیا کا حکمران تھا۔ تو ایسے سمجھ لیں کہ مغلیہ سلطنت بالکل ٹوٹ چکی تھی آفٹر اورنگزیب عالمگیر۔ تو 1739 میں نادر شاہ نے حملہ کیا انڈیا کے اوپر۔ اس کے بعد برٹشر اور پاورفل بنتے گئے۔ 1757 میں انہوں نے سراج الدولہ کو شکست دی۔
फिर 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई। क्योंकि मैंने आपको लेक्चर में बता दिया था कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में मुगलिया सल्तनत का रूल कायम हुआ, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में मुगलिया सल्तनत ज़्यादा पावरफुल हुई क्योंकि हेमू को शिकस्त मिली थी। मगर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी 1761 में, उसने अहमद शाह अब्दाली ने मराठास के ऊपर हमला किया था। तो उस वक्त क्या हुआ कि ऐसे समझ लें कि उसमें मुगलिया सल्तनत को और जवाल का सामना करना पड़ा या उनकी डिक्लाइन और ज़्यादा बढ़ती गई। उसके बाद 1764 में ब्रिटिशर्स ने हमला किया था, जिसे बैटल ऑफ बुखार कहा जाता है। फिर ब्रिटिशर ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1839 में बलूचिस्तान को अंदर अपने कंट्रोल में कैप्चर कर लिया। फिर 1843 में सिंध पे कंट्रोल कर लिया। फिर 1849 में पंजाब के ऊपर भी कंट्रोल कर लिया। तो फाइनली 1857 में जो इंडिया का लास्ट रूलर था मुगलिया सल्तनत का, बहादुर शाह जफर, उनको डिफीट दे दी और उसके बाद इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत कायम हुई। तो उसके बाद जो बहादुर शाह जफर को रंगून भेजा गया और रंगून की जेलों में बहादुर शाह और बहादुर शाह के बेटे और बेटियों को कैद कर दिया गया और इस बुनियाद से ही बहादुर शाह जफर और मुगलिया सल्तनत का रूल इंडिया से ख़त्म हो गया। तो ये था मुगलिया सल्तनत के ऊपर मेरा लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।